बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई का तूफान है, फॉरेक्स रिजर्व्स गिरते चले जा रहे हैं। अगर आप गरीब आदमी की बात करें तो खाने पीने की तकरीबन तमाम ही अशिया उसकी पहुंच से दूर हो गई हैं। इस वक्त जो किसानों की तरफ से खबरें आ रही हैं कि वो भी इस्लामाबाद आने को तैयार हैं, उनकी तरफ से भी एहतजाज की कॉल दी जा रही है। आपकी रेमिटेंसेस गिर रही हैं, किस तरीके से आपने मईशत को लेकर चलना है। लगता ऐसे है कि सभी सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर डिसीजंस में लगे हुए हैं। इस वक्त जो सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। पाकिस्तान की मईशत की जो संगीनी है उसको कोई समझने को तैयार नहीं है। और हालात ये हैं कि मीरपुर ख़ास में, क्योंकि एक तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मुल्क में आटे का बहरान है। आटे की कीमतें कहीं पर आज 3,000 तो कहीं पर 3,500 रुपए थी। 20 किलो थैले की आटे की कीमत ये थी। मीरपुर ख़ास के अंदर जो एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ कि लंबी कतारें लगी हुई थी, क्योंकि सब्सिडाइज्ड आटा फ़रोख्त हो रहा था और सस्ता आटा जो है वो मिल रहा था। और वहाँ पर स्टैम्पीड की वजह से, भगदड़ मच जाने की वजह से 7 बच्चों का बाप, जिसमें से 6 बेटियां हैं, वो जो है वो जाँ भाग हो गया, अपनी जान की बाजी हार गया। ये सूरत हाल इस वक्त मुल्क की ओवरऑल इकॉनमी बताने के लिए काफ़ी है। लेकिन हो क्या रहा है दूसरी तरफ कि हमारे सियासतदान एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करने में लगे हुए हैं, अपनी अपनी सियासत बचाने में लगे हुए हैं, किस तरीके से इक़्तिदार रहना चाहिए। और ऑब्वियसली इलेक्शंस को लेकर भी जो इब्हाम है वो भी हमारे सामने है। पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे एक अजब रस्साकशी जो है वो जारी है। लेकिन मीनवाइल मैं आगाज़ में एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और ऑब्वियसली क्रेडिट हम देंगे जाहिद गिशकोरी, जो कि एक सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। उन्होंने बड़ी तकरीबन 1 साल इस पर मेहनत करके ये उनकी रिपोर्ट है, इसलिए मैं उनको क्रेडिट देते हुए उससे आगाज़ कर रही हूँ कि उन्होंने कुछ रिसर्च की कि पाकिस्तान में कितने पार्लियामेंटेरियंस हैं कि 5 माली सालों के अंदर उनके असासे किस हद तक बढ़े हैं या घटे हैं। और आपको जान के हैरत होगी कि जहां हम एक तरफ कहते हैं कि एक आम पाकिस्तानी की जो आमदन है वो $197 फीकस जो है वो कम हुई है, वहीं पर हम देखते हैं कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस के असासे बढ़े हैं। बहुत जो है वो अरबपति क्लब में शामिल हुए हैं पार्लियामेंटेरियंस। और यही ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिसमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनकी तरफ से टैक्स की अदायगी भी कम हुई है। तो आप किस ज़बान से आप अपने पाकिस्तानी शहरियों को उन चीज़ों पर अमल करने को कहते हैं जिस पर आप अमल करने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर मैं टैक्स का हवाला दे रही हूँ। ज़रा कुछ चीदा नाम जो है वो आपके सामने यहाँ पर मैं रखती हूँ। पहले वो हजरात जिनके असासों में नुमाया इजाफा देखने को मिला है, उसमें जाम कमाल साहब, आज़म स्वाति, जुबैदा जलाल, अमीर हैदर होती, शफकत महमूद, अख्तर मेंगल, तलहा महमूद, इमरान खान साहब बजाते खुद, परवेज़ इलाही, मोनस इलाही, मुराद सईद, शेख रशीद, उमर अयूब, शाह महमूद कुरैशी, खुसरो बख्तियार, असद उमर, खुर्शीद शाह, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी, फहमीदा मिर्ज़ा, ये वो नाम हैं कि जिनके असासे जो हैं उनमें इजाफा देखने को मिला है। फिर एक सियासतदान ऐसे हैं जिनके असासों में कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला और वो वज़ीर आला KP के महमूद खान हैं। और 4-5 आपको सुन के हैरत होगी, ऐसे नाम भी हैं जिनके असासों में कमी वाक़ हुई। उसमें शीरी मज़ारी हैं, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और खालिद मकबूल सिद्दीकी। बाकी तमाम ज़्यादातर पॉलिटिशियंस जिनके कुछ के जो नुमाया शख्सियात हैं उनके नाम मैंने आपको बताया कि 5 सालों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया है। एक तो ऑब्वियसली इस पर हम बात करेंगे ही कि किस तरीके से आप मुल्क की इकॉनमी को इस वक्त सही कर सकेंगे, कैसे रिकवर करेंगे। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती हूँ राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं PDM के। और इमरान मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। मैं मीर साहब ज़रा आपके तज्ज़िये से आगाज़ करना चाहूँगी। इंट्रो में ऑब्वियसली आपने वो फहरिस्त भी सुनी हमारे पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से जिनके असासे बढ़ गए 5 सालों के अंदर, जिनकी टैक्स अदायगी जो है वो बहुत कम देखी गई। बट एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि इस मुल्क की ये हालत आ गई है कि खुद इकॉनमी को लेकर हुकूमत में बैठे लोग
کچھ خاطر خواہ ہوپفل نظر نہیں آتے ہیں. جو میر پور خاص میں ایک واقعہ ہوا کہ صرف اور صرف سستا آٹا خریدنے کے باعث ایک 6 بیٹیوں کا باپ جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا. یہ کس طرف پاکستان کے معاشی حالات جا رہے ہیں؟ پاکستان کے معاشی حالات کہاں پہ جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہم گزشتہ 5 دہائیوں سے مطلب جو ہماری ہوش میں جو چیزیں ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ تو تماشا لگا ہوا ہے. یہ ابھی جو آپ نے رپورٹ جن کا ذکر کر رہے تھے، زاہد صاحب کی رپورٹ، اس میں اگر آپ دیکھیں تو قومی اور صوبائی اسمبلی کے 1170 کے لگ بھگ ارکان بنتے ہیں یہ سارے. اور مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ کوئی ہمارا رکن قومی اسمبلی، سینیٹر یا صوبائی اسمبلی کا رکن جو ہے وہ ارب پتی ہو، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن خدا را اس قوم کو، یہ جو ہمارے پارلیمنٹ، دیکھیں یہ چنی ہوئی وہ کریم ہے جو ملک کی قیادت کرتی ہے. تو ہمیں یہ روزانہ ظاہر ہے یہ سبق بھی پڑھاتے ہیں، پارلیمنٹ میں جب بات کرتے ہیں تو ٹیکسوں کی بات بھی کرتے ہیں کہ جی ٹیکس دینے چاہیے. اور ابھی آپ نے بہت سارے فگرز بتائے، میں بھی یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا جب یہ، تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ بہت سارے لوگ تو ٹیکس کے نیٹ میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں. یعنی کیا؟ اور پھر جو آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو ہمارے ان صاحبان کے رہن سہن ہیں وہ اپنے یہ اثاثوں سے میل نہیں کھاتے. یعنی جو ریکارڈ پہ ہیں چیزیں، مطلب کوئی بھی عام آدمی یقین نہیں کرتا کہ اگر کسی کے اثاثے چند لاکھ چند کروڑ بتائے جاتے ہیں تو پھر بھی شک شبے میں ہی رہتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتے، ان کے اثاثے کہیں زیادہ ہوں گے. جس کے اربوں میں بتائے گئے ہیں اس کے اوپر ہمیں شبہ رہتا ہے کہ یہ اربوں میں نہیں ہوں گے، یہ کئی اربوں میں ہوں گے. تو یہ ایک تو یہ چیز ہے. تو ان کے پاس پیسے ہیں تو مجھے تو اعتراض نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ وہ جو قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، جس میں ملک کو، قوم کو، لوگوں کے لیے قربانیاں، لوگوں سے قربانیاں مانگتے ہیں. تو جو باقی لوگوں کے ساتھ اتنا فرق ہے، کم از کم خدا را ہمیں وہ طریقہ بتا دیں کہ جس میں اثاثے اس طرح سے بڑھائے جاتے ہیں. ہم ساری زندگی اچھی نوکریوں پہ ہونے کے باوجود، دیکھیں آپ اور میں، مطلب ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں، بہتر حالات میں ایک پریولیجڈ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ ارب پتی کبھی نہیں بن سکتے. ہم نہیں بن سکے، اس طرح سے کروڑ پتی نہیں بن سکے. اپنے ایک اس کے اندر ہی رہنا پڑتا ہے. تو ایک عام آدمی کی بیچارے کی کیا حالت ہوگی جس نے مزدوری کرنی ہے؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ ہمارے ہاں کتنی ہے، بلو پاورٹی لائن کتنے لوگ ہیں. عام آدمی تو ہمارا مزدور طبقہ ہے، جس کے لیے وہ آٹے کا، مثال کے طور پہ میں آٹا لینے جاتا ہوں 130. اور یہ صحیح اچھی بات آپ نے کی کہ obviously اگر ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں، کسی نے جائز طریقے سے پیسہ کمایا ہے، کسی کے آلریڈی ہے، وراثت میں ملا ہوا ہے، زمینیں ہیں، جو بھی ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، بڑی اچھی بات ہے، اور امیروں. لیکن obviously یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غریب عوام کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اور اس وقت جو ہم مہنگائی کی چکی میں پھنس رہے ہیں. جی آپ تکلیف دیکھیے. آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات کہی کہ وہ مزدور بیچارہ جو 7 بچوں کا باپ تھا، جس میں سے 6 بیٹیاں ہیں، وہ بیچارہ سستا آٹا لینے کے چکر میں اپنی جان سے چلا گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تو شاید 150، یہ وہ بھی نہیں جو خیرات میں لینے کھڑا ہوا، وہ اپنے پیسے جیب میں لیے گیا، وہاں پر قطار میں کھڑا ہوا آٹا خریدنے کے لیے، اس کے لیے. لیکن یہ حالات وہاں پہ ہو گئے. میں اس پہ آتی ہوں، اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کے لیے یہ اکانومی کے حالات آپ کے سامنے روز بروز واقعات ہم سن رہے ہیں. یہ تو وہ چیزیں جو رپورٹ ہو جاتی ہیں، کچھ تو ایسی چیزیں ہوتی ہوں گی جو ہمارے سامنے رپورٹ بھی نہیں ہوتی ہیں. ابھی تو کسانوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا اور اسلام آباد آنے کی بات کر رہے ہیں. سعدیہ، مجھے امید ہے کہ آپ پہلے شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے بلایا. مجھے تھوڑا سا وقت دیں گی اور اگلی دفعہ میرا وقت میں کسی اور دوستوں کو دے دیجیے گا. 2 باتیں آپ نے ڈسکس کی. ایک تو زاہد گشکوری کی رپورٹ آپ نے ڈسکس کی، اس میں اثاثے بڑھنے والوں کو تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. 1-2 نام آپ نے اثاثے گھٹنے والوں کے بھی لیے، 5 نام وہ چیک کرنے. ان میں اکثر جو ہے ایسے ہوتا ہے کہ ان کے اثاثے اپنے بچوں کے نام ہو جاتے ہیں. آپ نے میرے مد مقابل کا بھی نام لیا، مجھے پتا ان کے اثاثے ان کے بچوں کے نام ٹرانسفر ہو گئے، اس لیے کم ہو گئے. اور شیری مزاری صاحبہ کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے ایک کا تو پتا ہے. دوسری بات یہ میرے بھائی، جو آپ نے پارلیمنٹیرینز کے بارے میں آپ کے جو جذبات ہیں، دنیا میں کوئی آدمی بھی اپنی مرضی سے ٹیکس نہیں دیتا ہوتا. یہ ہوتے ہیں ادارے، اور جب آپ کے ملک پہ چوروں کا غلبہ ہو تو وہ کبھی بھی آپ کے ادارے نہیں بننے دیتے. آپ مجھے بتائیں، جس ملک میں اثاثوں پہ بننے والا نیب کا قانون، ابھی کی پارلیمنٹ آتی ہے اور وہ ایک ڈیل کے ذریعے آتے ہیں اور پہلے دن آتے ہی وہ نیب کو ختم کر دیتے ہیں، اور ادارے کو جتنے چور تھے آج وہ سب کے کیسز ختم ہو رہے ہیں.
اور شریف بندوں کو ٹویٹ کرنے پہ کسی کو توشہ خانہ میں کسی کو کس میں پکڑا جائے گا تو کبھی ملک آگے نہیں جا سکتا. ایک ہی بات ہے, یہ اخلاقی مسئلہ کم ہے اور ہمارے ملک میں کرپٹ مافیا پچھلے 30-35 سال سے اس ملک پہ قابض ہے, اور جو ہینڈلرز ہیں وہ ان کو بار بار دوبارہ موقع دے دیتے ہیں. یہ بات ہے. آج مجھے آپ نے کہا کہ ہم پچھلے 25-30 سال سے رو رہے ہیں, بالکل. مجھے آپ بتا دیں اس امپورٹڈ حکومت کے آنے سے پہلے کب کسی نے پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی بات کی تھی؟ پاکستان 6% سے گرو کر رہا تھا, پاکستان کا ٹیکس ریونیو بڑھ رہا تھا, پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی, پاکستان کا جو آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر ہے وہ اس پہ بوم تھا, آپ کا ٹیکسٹائل بوم میں تھا, آپ کی انڈسٹری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تیزی سے گرو کر رہی تھی, آپ کا آئی ٹی کا شعبہ گرو کر رہا تھا, آپ کا ایگریکلچر کی پمپر کراپس ہو رہی تھی. تو میرے بھائی یہ سازش تھی, جن لوگوں نے پاکستان کو ڈبونا تھا انہوں نے ان چوروں کو لا کے بٹھایا. آج مجھے بتائیں کوئی بندہ مہنگائی کی بات نہیں کر رہا. ہمارے دور میں مہنگائی تھی 12%, آپ باتیں کرتے تھے. آج مہنگائی کر رہے ہیں, یہ کیا بات کی ہے؟ مہنگائی نہیں ہے. میں نے کہا کہ انڈسٹری 30 سے 40% بند ہو گئی ہے, ریمیٹنسز آپ کے گھٹ گئی ہیں, فوریکس ریزروز آپ کے گر گئے ہیں, مہنگائی کا طوفان ہے. یہ کیا ہے؟ میں نے کیا بات؟ یہ نہیں کہہ رہا, آپ نے میرا پورا سوال ہی سنا. آج ہمیں مہنگائی کی فکر کم پڑ گئی ہے. ان چوروں نے ملک کا مستقبل ختم, ہر آدمی دیکھ رہا ہے, بات کر رہا ہے کہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یعنی پاکستان کو دیوالیہ یہ چور کر گئے کہ نہیں کر گئے. میں کیا کہہ رہا ہوں, مہنگائی کا ایشو ہے. 160 روپے پہ بھی ان چوروں کے دور میں آٹا نہیں مل رہا, 160 روپے کا آٹا نہیں مل رہا. 40 انڈسٹری یہ بند کر کے بیٹھے, جو عمران خان کے دور میں جس کو آپ نالائق کہتے تھے سارے مل کے, وہ اس کے دور میں کووڈ میں اسے بند نہیں ہونے دی. تو اب میں کہنے کی بات یہ کہ آج مجھے بتا دیں پچھلے 30 سالوں میں عمران میر سے بتا دیں کب پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کی بات, کبھی بات نہیں ہوئی. مشکل ضرور تھی, مہنگائی تھی, بے روزگاری تھی, لیکن آج اس جو یہ مافیا آیا ہے اس میں میں بتاؤں, میں بھی معیشت کا طالب علم ہوں, $4.5 ارب رہ جانے کا مطلب ہے خدا نہ خواستہ کرٹنز. اچھا, اور ایک میں سنیں, اس پہ ان کو کیا فکر ہے, ان چوروں نے, ایک منٹ میں, جب جنرل مشرف کی حکومت ختم ہوئی تھی 80 بندہ وزیر لگایا ہوا ہے, اور وزیر کیا ہے, یہ $500 ملین تک بھی جا چکے ہیں پاکستان ڈوب رہا ہے. ٹھیک ہے, ایسا ان کے موجے لگی ہوئی ہیں. لیکن یہ بات دیکھیں, جنرل مشرف کی جب حکومت ختم ہوئی تھی اس وقت پیپلز پارٹی نے آ کے کہا تھا کہ ملک کی اکانومی کے بہت برا حال ہو گیا, ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے. ان کی حکومت ختم ہوئی تو نون لیگ آئی, تو نون لیگ نے بھی یہی کہا کہ معیشت کو ستیہ ناش کرنے, یہ بات ہوتی رہی ہے. مشکل ضرور ہے, کی بات ضرور مجھے بتائیں, میں ایک بات کاٹتا ہوں آپ کی, سوری. اس ملک کا اسی پارٹی کا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل روز کہتا ہے کہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے, اور یہ جو انہوں نے فراڈ اس وقت لگایا ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی ڈالر 220 روپے کا, 25 روپے کا, ڈالر اوپن مارکیٹ میں 270 روپے کا نہیں مل رہا. 3 دن ریٹ ہے, جو بالکل جھوٹے بے ایمان ہیں, اور ان کی باتوں پہ اوپن مارکیٹ اور انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈوبے, گیپ بڑھتا جا رہا ہے. ابھی بھی آئی تھنک 38-40 روپے کے قریب وہ گیپ آ چکا ہے. حافظ صاحب, یہ اکانومی, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر, یہ معیشت سنبھل جائے گی, عوام کو کوئی آپ ریلیف دے دیں گے, یا یہ پھر ان کا نیریٹو مضبوط ہوتا جائے گا کہ آپ اگر نہیں الیکشن کرائیں گے تو معیشت نہیں سنبھلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. ایک تو سعدیہ بہن بات یہ ہے کہ ایک تو ہم وہ زبان استعمال کریں جس میں احترام ادب کا کچھ نہ کچھ خیال. بالکل صحیح. اور یہ چور 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 کہنا میرے خیال میں یہ وہ لوگ کہتے ہیں دوسروں کو چور جو خود مستند چور ثابت ہو گئے توشہ خانہ کیس میں. وہ لوگ دوسروں کو چور کہتے ہیں جو فارن فنڈنگ کیس میں چور بھی ثابت ہوئے اور جھوٹا بھی ثابت ہوا. اب اپوزیشن میں سے جتنے بھی لوگوں کے خلاف کیسز ہوئے, نواز شریف سے لے کر نچلی سطح تک, کسی پر آپ نے ایک پیسہ بھی ثابت نہیں کیا, لیکن سپریم کورٹ نے آپ کو عین شکن ثابت کیا. سپریم کورٹ نے آپ کو فیض عیسیٰ کیس میں بدیانت کہا, اور الیکشن کمیشن نے آپ کو فارم فنڈنگ کیس میں جھوٹا کہا کہ صدقہ اور خیرات کے نام پر پیسہ کہاں استعمال ہوتا رہا, اور توشہ خانہ کیس میں آپ کو چور ثابت کیا. اب یہ ہو گئے سرٹیفائڈ, مستند, جھوٹ اور چوری. دوسری بات یہ امپورٹڈ کی بات ہوئی. آپ یہ بتائیے ان کی حکومت میں شبر زیدی کہاں سے آیا تھا؟ ان کی حکومت میں رضا باکر کہاں سے آیا تھا؟ ان کی حکومت میں تابش کہاں سے آیا تھا؟ ان کی حکومت میں شہزاد اکبر کہاں سے آیا تھا؟ ان کی حکومت میں زلفی کہاں سے آیا تھا؟ ان کی حکومت میں حفیظ شیخ کہاں سے آیا تھا؟ ان کی حکومت میں شوکت ترین کہاں سے آیا تھا؟ اب آپ بتائیے, خود سر تاپا امپورٹڈ
اور دوسروں پر امپورٹڈ کا الزام لگاتے ہیں. کہتے ہیں نا جو ان کو کہا جاتا تھا مان لیتے تھے. اب آئیے کہیں اور سے آتے تھے احکامات. اب آئیے نیب پر. نیب کی بات یہ کرتے ہیں, کیا آپ نے نیب کو سپریم کورٹ کے سٹیٹمنٹ موجود ہے, ان کے بیانات موجود ہے, ان کے ریمارکس موجود ہے کہ آپ نیب کو سیاسی انجینئرنگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں؟ کہا یا نہیں کہا؟ جی کئی ریمارکس. اور پھر ان کا بتاتا ہوں. اگر ایک بات میں نے غلط کی ہوائی تو پھر آپ بتا سکتی ہے. کیا طیبہ گل خاتون کو ان کے کہنے کے مطابق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آ کے بیٹھ کے وہ خاتون کہتی رہی کہ مجھے 45 دن وزیر اعظم ہاؤس میں حب سے بے جا میں رکھا؟ کیا وزیر اعظم ہاؤس یہ وزیر اعظم ہاؤس تھا, یا آپ اغوا کر کے خواتین کو بحیثیت مغویہ وہاں رکھتے تھے؟ یہ کیا تھا؟ اور پھر اسی کے ذریعے آپ نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کرتے رہے اور مخالفین کے خلاف استعمال کرتے رہے. یہ ایک آن ریکارڈ ہے. اور تیسری بات, ہمیں پتہ ہے شاید خاقان عباسی کا جی کہ انہوں نے ان کا اتنا پیسہ ہے, اتنا کمایا ہے. آپ نے جو رپورٹ بتایا کہ شاید خاقان عباسی اپنے کمائی میں لوز کیا ہے, لیکن بائی نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے بچوں کے نام ٹرانسفر کیا. لیکن جب آپ نے شیریں مظاہر کے بارے میں پوچھا کہ مجھے پتہ نہیں ہے. ان کو ہمیشہ دوسروں کا پتہ ہے اور اپنے آپ کا پتہ نہیں ہے. اور ان کو پتہ کہاں سے لگتا ہے؟ یا تو ٹی وی سے پتہ لگتا ہے یا تو خاتون اول سے پتہ لگتا ہے. بٹ حافظ صاحب ایک بات بتائیں نا, یہ تو چلیں ٹھیک ہے آپ کی باتیں میں کہوں. چینی کی بات, چینی مافیا کون تھے؟ یہ معیشت کیسے صحیح کریں گے؟ چینی مافیا کون تھے؟ اٹھا مافیا کون تھے؟ میڈیسن مافیا کون تھے؟ LNG مافیا کون تھے؟ اور یہ رنگ روڈ, اب یہ چلے گئے, آپ نے ان کو نکال کے باہر پھینک دیا, اب آپ نے حکومت لی اور خود والنٹیئر کر کے لی, یہ معیشت کیسے صحیح کریں گے؟ معیشت آج کی تباہی کا نتیجہ نہیں ہے, یہ 9 مہینے کی تباہی کا نتیجہ نہیں ہے. معیشت اس وقت معیشت کی تباہی شروع ہوئی جب انہوں نے ڈی چوک پر 126 دن کا دھرنا دیا. 126 دن جس میں ترکی کا صدر یا وزیر اعظم آ رہے تھے, انہوں نے ان کو روک دیا. چین کا صدر یا ان کا جو سربراہ حکومت تھے وہ آ رہے تھے, ان کی وجہ سے وہ نہ آ سکے. اور پھر جب ان کی حکومت آئی, اس نے معیشت کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. آپ بتائیے, سی پیک کو نہیں روکا؟ کیا سی پیک کے میگا منصوبوں پر کرپشن کا الزام ان کے وزراء نے نہیں لگایا؟ کیا چین کے سفراء اور چین کی حکومت نے شکایت نہیں کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج تک وہ اعتماد ہم اسی طریقے سے بحال نہ کر سکے جو 2017 اور 18 سے پہلے جو اعتماد تھا. تو لہٰذا جب آپ سی پیک روکتے ہیں اور وہ ڈاکومنٹس و دستاویزات دنیا کو ہلا کے IMF کو دیتے ہیں اور آپ اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے دے کر بیچتے ہیں, لیکن اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے IMF سے نکلنے کا نا, جس کے نتائج, جس کے سخت اور برے نتائج آپ قوم بھی بھگت رہی ہے آج اور ملک بھی بھگت رہا ہے. یہ سارے ان کی وہ سیاہ کرتوتوں کا نتیجہ ہے. لہٰذا ہم نے کیا کیا؟ بس ایک جملہ میں کہتا ہوں, ہمارے سامنے 2 راستے تھے, ان کے سامنے بھی 2 راستے تھے. ان کے سامنے راستہ یہ تھا کہ اپنی سیاست کو ڈبو دے, ریاست کو بچا دے. انہوں نے ریاست کو ڈبو دیا, اپنے سیاست کو بچا دیا, جو آج بھی اسی پہ گزارا کر رہا ہے. میں نے ریاست کو بچایا اور اپنی سیاست کو ڈبو دیا. مفتاح اسماعیل ناکام, آپ نے باہر ان کو نکال دیا. اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں, ابھی تک وہ obviously نہیں کنٹرول کر پا رہے, لیکن دیکھیں ایک ٹائم تھا, میں نے اپنی سیاست کو ڈبو دیا. بالکل صحیح ہے, لیکن ریاست کو بچا دیا. آپ نے IMF کے حملے سے کیا نکلنا ہے؟ آپ کے معاشی حالات کی بحالی جو ہے وہ اس وقت IMF کی اور دوست ممالک کی مدد منت ہے. اگر ہم نہ آتے, اگر ہماری حکومت نہ ہوتی, آج آپ کے ایٹمی اثاثے بھی یہ فروغ کرتے جیسے توشہ خانہ کے طائف انہوں نے فروغ کیے بیچ دیے. چلیں, اب تو ہماری نظریں جو ہیں وہ IMF سے لگی ہوئی کہ کسی طریقے سے یہ ہماری واقعی ڈیل ہو جائے, کیونکہ سروائیول کی بات ہے. آپ دوست ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں, آرمی چیف کا جو دورہ ہے اس سے میری انفارمیشن یہ ہے کہ کچھ اچھی خبر آنے کی توقع ہے, جس کے بعد تھوڑا سا ہم سکھ کا سانس لینے کے قابل ہوں گے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عمران میر صاحب, یہ فرمائیے, آپ ظاہر لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, یہاں پہ جو ہم تک خبریں آ رہی ہیں
کہ کچھ نئی پارٹی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, کافی 20-30 کے قریب لوگوں کو اکٹھا بھی کر لیا گیا ہے. گو کہ آج اون چودھری یا علیم خان وغیرہ ڈینائی کر رہے تھے, بٹ آپ کو پتا ہے کہ ہر دور میں اس قسم کی پارٹیز بنتی رہی ہیں. وہ پچھلے دنوں باپ بھی سامنے آ گئی تھی ایک پارٹی. سو کیا واقعی ایسی کوششیں ہیں جیسے آج خان صاحب نے بھی کہا کہ میرے علم میں بھی ہے, کہاں کہاں پہ کیا کیا پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں ایک بات میں تو دیکھیں تو خان صاحب کی بات میں تو وزن تو ہے. یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں یا اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو پریشر گروپس سامنے آتے ہیں, اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے اچھی طرح سے کہ یہ جو جتنی باپ بیٹا پارٹیاں ہوتی ہیں اس طرح کی, ابھی آپ نے نام لیا بلوچستان عوامی پارٹی کا, تو وہ کن لوگوں کے اشارے پہ بنی تھی. تو اب یہ سارے ظاہر ہے جی, یہ سارے اسی طرح سے بس بنتی ہیں اور پھر اسی طرح سے بکھرتی ہیں, اور اللہ جانے کون ان لوگوں کو اشارے کرتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے یہ اکٹھے رہتے ہیں اور ایک ہی چھتری پہ بیٹھے رہتے ہیں. جو ہی انہیں کوئی کہیں اور سے دانہ ملتا ہے تو یہ چھتری سے ایک ایک کرتے ایسے جیسے کبوتر اڑتے ہیں اور یہ دوسری چھتریوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کوئی نئے نام نہیں, بلوچستان میں بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نئے نام نہیں ہے, یہ مطلب ان میں پرانے لوگ بھی شامل ہیں, وہ اب جو پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ ایک ماحول بن رہا ہے. وہاں کی گورنمنٹ پہ ابھی کوئی صحت پہ فرق تو نہیں پڑے گا. ان کے نام بھی بتا دیتی ہوں. فارمر سینیٹر ہیں, منسٹر ہیں سردار فتح محمد حسنی, نوابزادہ غزن مری, طاہر محمود, نوابزادہ جمال رئیسانی اور میر فرید رئیسانی, جنہوں نے آج پیپلز پارٹی جوائن کر لی. دیکھیں اس میں تو بہت سارے ابھی نام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سیٹ بھی نکال پائیں گے کہ نہیں نکال پائیں گے, لیکن بہرحال یہ نام استعمال ہوتے ہیں کہ جی ایک پارٹی سے اڑ کے دوسری پارٹی میں چلے گئے. وہ سگنلز دیے جاتے ہیں, بتایا جاتا ہے کہ بھی ماحول اس طرح سے بن رہا ہے, آگے شاید اشارے اس طرح کے ہوں گے. تو یہ ہم نے ہر الیکشن کے جا کے پاس دیکھا ہے. حمداللہ صاحب تو وہاں ہیں اور یہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں, یہ بات میں بالکل اس میں تو میرا خیال ہے اختلاف رائے کی نہیں ہے بات, کہ جب ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ 2018 میں بھی انجینئرنگ ہوئی تھی, پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی تھی, لوگوں کو اشارے ہوتے تھے کہ فلاں جگہ پہ جائیں فلاں جگہ پہ نہ جائیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ وہ والی انجینئرنگ نہیں مانتے خان صاحب, وہ کہتے ہیں کہ تب نہیں ہوئی تھی, لیکن وہ آپ کے بھی علم میں ہے, میرے بھی علم میں ہے کہ تب بھی اشارے ہوئے تھے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. اور آج بھی اگر بدقسمتی سے خان صاحب کہہ رہے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ چیزیں اشارے نظر بھی آتے ہیں. کراچی میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, یہاں پنجاب میں دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں, بلوچستان میں دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو ہے. کچھ نہ کچھ تو ہے. عباسی صاحب, کل آپ نے سیشن کال کر کے اسمبلی وہ اعتماد کا ووٹ لینا تھا پرویز الہی صاحب نے, لیکن اب آپ نے کہا کہ 11 والی سماعت ہو جائے, اس کے بعد دیکھیں گے کورٹ کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے. یہ جو آج ایک نیا نیریٹو آیا ہے کہ بلیک میل کیا جا رہا ہے پرویز الہی صاحب کو اور مونس الہی صاحب کو, یہ کیا چکر ہے؟ وہ تو آلریڈی اس طرح کی بات پرویز الہی صاحب کر چکے ہیں. دیکھیں دو باتیں, ایک تو آپ کا یہ سوال ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, تو آپ دیکھ لیں نا, ایک عمران خان کو روکنے کے لیے 14 ملک کی جتنی پارٹیاں جنہوں نے پچھلے 30-40 سال کا ملک کو ڈبونے کا تجربہ ہے, وہ ساری اکٹھی کر کے بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, آج بھی میں ایک بڑی پروٹیسٹ کر کے آیا ہوں اور عوام میں رہتا ہوں. میں آپ بتاؤں جو بھی یہ کر رہے ہیں نا کہ 4 آپ ایم کیو ایم کو جوڑ لیں گے, 4 آپ نے یہاں پہ 14 پارٹیاں جوڑ لی, ادھر باپ کو پیپلز پارٹی میں شامل ڈالیں, پھر بھی آج کے اس آگاہی کے دور میں یہ سارے حربے ناکام ہیں. اب یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے, ان کو سوچیں کہ پاکستان ڈوب رہا ہے اور ہر آدمی کہہ رہا ہے ڈوب رہا ہے, یہ خود بھی کہہ رہے ہیں ڈوب رہا ہے, اور ان کی فکر کیا ہے؟ ان کی فکر یہ ہے کہ کس طرح عمران خان کو ہم کسی طرح توشہ خانے میں یا فورن فنڈنگ کے فراڈ میں یا اس طرح کی کسی چیز میں, توہین مذہب میں, توہین عدالت میں عمران خان کو اندر کریں. یعنی یہ سوچیں کہ یہ اگر یہ ان کے بس میں ہوتا, ان کے بس میں ہوتا 14 پارٹیوں کے, تو عمران خان کو تو کب ختم کر چکے ہوتے. لیکن حالات بدل گئے. میں سب لوگوں کو ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے بتانا چاہتا ہوں, یہ جوڑ توڑ ادھر ہی رہ جانا ہے. اس وقت سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ معیشت اس وقت سے بھی خراب تھی. آپ بھائی جان پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں, اس حکومت کا چھاپا ہوا اکنامک سروے آف پاکستان دیکھیں, کیا دیکھیں کہ 15 سال پچھلے نکال لیں, 15 سال میں بیسٹ پرفارمنس تھی. کووڈ کے بعد 6 اور 6.5% سے ملک ترقی کر رہا تھا.
ساری اکنامک انڈیکیٹرز معاشی اشاریے مثبت تھے. کون کہتا ہے, کون آپ کی بات کو مانے گا؟ ہم نے اپنی سیاست ڈبوئی, آپ نے ریاست بھی ڈبوئی. اور سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عوام پاکستان سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں, کیونکہ شہباز شریف کپڑے اللہ کہتا تھا کہ میں آٹا سستا نہ کیا تو اپنے کپڑے بیچ دوں گا. مفتاح اسماعیل جب کو نکالا تو اسحاق ڈار نے کہا میں ڈالر کو 190 پہ لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے, آج ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا, اور ان کو ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے ہم راستے سے ہٹائیں. اچھا, وہ تمام لوگ. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ اوبیسلی اس وقت بھی مئی میں خبریں تھیں, عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ لانگ مارچ نہ نکالیں, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایک شرط کے ساتھ یا کچھ چیزیں طے کر لیتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے گا. عمران خان صاحب کے پاس اچھا موقع تھا, بہت سارے لوگوں کے خیال میں انہوں نے گوایا اور یہ سلسلہ اس حکومت کا آگے چل پڑا. لیکن ابھی مجھے بتائیے کہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہونے کی طرف بالکل نظر نہیں آ رہا کہ جا رہی ہے. کے پی کے آپ نے کہا پنجاب کے ساتھ ہی کریں گے. نیشنل اسمبلی اسپیکر کہتا ہے کہ جی ایک ایک آئیں اپنا استعفیٰ منظور کرا لیں, وہاں پہ آپ کہتے ہیں ہم اکٹھے جائیں گے, الگ الگ جائیں گے نہیں. بلوچستان میں بیٹھے ہوئے, سندھ میں اوبیسلی وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے, پھر وہاں سے کیوں نہیں باہر نکلتے؟ اگر پریشر بڑھانا تھا ان پہ تو پھر ہر اسمبلی سے باہر آتے, سینٹ سے باہر آتے. خالی ہم 9 مہینے سے استعفے دے کے بیٹھے نا, ہمارا مقصد استعفے دینے کا مقصد ایک ہی تھا کہ اس ملک کو کسی ایسی قیادت کے پاس دیا جائے جن کے پاس 5 سال کے لیے فیصلے کرنے کا اختیار ہو, وہ مشکل فیصلے کرے. مجھے بتائیں نا, یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہماری سیاست ختم ہو گئی ہے. اب یہ سیاست ختم ہونے کا مطلب یہ ہے, اس ڈر سے یہ کوئی مشکل فیصلہ نہیں کر رہے, یہ تو عوام کو خوش کرنے کے لیے ڈرامے کر رہے ہیں. اس ڈرامے کرنے سے اگر ملک نے بچنا ہوتا تو پچھلے آپ 1 مہینے سے ایک چیز دیکھ لیں, پاکستان کے جو بیرونی جو کرنسی کے ذخائر ہیں, فورن کرنسی کے ذخائر ہیں, ان کا ڈیٹا چیک کر لیں. مجھے پتا ہے وہ ریپیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال یہ آپ نے ان پہ پریشر بڑھانا تھا, الیکشنز کی طرف جانا تھا, آپ ان کو چور ڈاکو لٹیرے کہتے ہیں, تو وہ صرف نیشنل اسمبلی میں تھے, باقی کسی اسمبلی میں یہی لوگ نہیں بیٹھے ہوئے, ان کی جماعتیں نہیں بیٹھی ہوئی, سینٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے, وہاں سے کیوں نہیں نکلے؟ ہر جگہ سے اکٹھے مستعفی کیوں نہیں ہوئے؟ ہم چاہتے تھے کہ سینٹ کا تو ایشو ایک الگ ہے, ہم چاہتے تھے کہ پاکستان میں الیکشن کی طرف جائے جو ایک سٹیبلٹی کی ایک سورس ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے استعفے نہیں آپ لوگ منظور کروا رہے. پنجاب اسمبلی کو, کے پی اسمبلی کو توڑنے کے لیے ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی جس پہ کورٹ کا معاملہ آ گیا, اور یہ لوگ کورٹ میں چلے گئے. ان کی پی ڈی ایم کہتی تھی کہ ایک دفعہ نہیں سنے نا, کورٹ میں آپ کے وزیر اعلیٰ نے یہ لکھ کر کیوں دیا کہ جب تک یہ سماعت نہیں ہوتی یا جب تک یہ سماعت چل رہی ہے تب تک ہم نہیں کریں گے. کورٹ نے پہلے علی ظفر صاحب انکار کر چکے تھے. علی ظفر صاحب نے کہا کہ پرویز الہی صاحب کا, چیف منسٹر صاحب کا آئینی اختیار ہے, اس کے بعد انہوں نے جا کے لکھ کے دے دیا. اگر کورٹ میں جا کے ہمارا یہ اگر حکومت ہماری ختم ہو جاتی تو پھر تو الیکشن نہیں ہونے تھے نا. ہم نے الیکشن کرانے کے لیے اپنے وزیر اعلیٰ کو بچانا تھا, اور بچا کے تاکہ وہ اسمبلی توڑے. وزیر اعلیٰ بچ گئے, اب اسمبلی ٹوٹے گی. نہیں سنیں, اب وزیر اعلیٰ بچ گئے. اسمبلی توڑنے کے لیے قانونی طور پہ ہم نے 11 تاریخ تک لکھ کے دیا ہے. بڑے میں سادگی دیکھ کے حیران ہو رہی ہوں. نہیں, آپ مجھے بتائیں, ایک منٹ بتائیں, ہمیں کیا سادیہ, اگر سیاست ہوتی ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی پاکستان کے 70% پہ ہماری حکومت اسمبلی تحلیل کر دیتے, وہاں تو عدالت کا معاملہ ہی کوئی نہیں. آپ کو پتہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو 1100 ارب معاف کرانے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے تو کیسز ہیں اور کئیوں کے جگاڑ لگا ہوا ہے. اب بلاول کا یا دیگر لوگوں کو کون کیا سیاست ہے؟ میں واپس اپنے سوال پہ آتا ہوں. حافظ صاحب, پنجاب میں آخری بات کروں, آپ نے جواب دے دوں دیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے اسمبلی توڑنے کی بات کی. جس دن کورٹ کا فیصلہ ہمیں موقع ملے گا اعتماد کا ووٹ لے کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کہتے ہیں اگر کوئی اسمبلی تحلیل کرنی ہونا تو پریس کانفرنس کر کے یہ نہیں کہا جاتا کہ 1 ہفتے بعد تحلیل کروں. ظاہر ہے وہ پھر اسی دن اعلان ہو جاتا. طریقہ کار یہ تھا کہ ہم سمجھتے کہ شاید اس کا پریشر بنے اور ایک پریشر بنے. ایگزیکٹلی, کہ آپ تب بھی دیکھ رہے تھے کہ شاید 1 ہفتے کا ٹائم دیں گے, وہاں سے کوئی رابطے ہو جائیں گے ہمارے بحال. بالکل ہم رابطے چاہتے ہیں. کس سے چاہتے ہیں؟ وہ رابطے چاہتے ہیں جو فواد چودھری نے آج کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں, یعنی آپ نے امید ظاہر کی ہے, خواہش ظاہر کی ہے کہ ہم سے بات کرے اسٹیبلشمنٹ. اگر آپ نے سننا ہے تو آج تک باجوہ صاحب کے آخری دن تک ان کا کردار تھا. ٹھیک ہے, ابھی بھی ہے, چاہتے ہیں کہ ابھی بھی ہے. بالکل, جو نہیں میں سنیں, جو یہ حکومت سنے نا, جو یہ حکومت بیٹھی ہے ان کو بٹھانے کے لیے پورے باجوہ صاحب نے پوری ان سے ڈیل کی تھی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کو صرف الیکشن کی طرف لے جائیں. اس حد تک ہم ضرور چاہتے تھے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کو آفر کی جائے. حافظ صاحب, پنجاب اسمبلی میں جس طریقے سے اوبیسلی ابھی پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بلیک میل کیا جا رہا ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو کالز آ رہی ہیں کہ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہ دیں. سو وہ جن کی انوالومنٹ کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں, وہ انوالومنٹ آج بھی ہے. دیکھیں سعدیہ بی بی,
میں ذرا اس سے پہلے کچھ باتیں، آپ نے نئی پارٹیوں کی بات کی، نئی پارٹیاں بن رہی ہیں، واقعی نئی پارٹیاں بن رہی ہیں، یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ نئی پارٹی بنانا پاکستان کے قانون اور آئین کے تحت ہر شہری کا حق ہے، وہ بنا سکتے ہیں۔ میدان میں اکھاڑے میں جانا، سیاست کرنا، یہ بھی ہر کسی کا حق ہے، لیکن اگر اس کو آپ اس طریقے سے بنائیں گے، کسی کو توڑنا، پھر اس کے خلاف ان کے خلاف استعمال کرنا، یہ وہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ اعتراض اگر میں کروں تو ٹھیک ہے، یہ اعتراض اگر کوئی ایسی اور بیسک نظریاتی پارٹی کرے تو وہ ٹھیک ہے کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کے طور پر یا استعمال ہونے کے طور پر یا کسی کو انکے اور پریشرائز کرنے کے طور پر کہیں اور سے یہ بنانا ہو کوئی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ اعتراض کرے، کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کیسی بنی، کس نے بنائی، کس نے اقتدار تک پہنچایا، اور 4 سال تک کس کے سہارے وہ اقتدار میں رہی پی ٹی آئی۔ اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ۔ آج اگر باپ پارٹی کہیں سے جا کے کہیں اور ملتی ہے تو پی ٹی آئی کو اعتراض ہے، تو کل وہی ایم کیو ایم جس کو آپ فاسسٹ کہتے تھے، آپ نے کہا بہت نفیس لوگ ہیں، کیوں آپ کی اقتدار کے سہارا دے رہی تھی وہ ایم کیو ایم۔ کل پی ایم ایل کیو کے بارے میں نہیں کہتا، پرویز الہی کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکٹر، ہر دور میں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہو تو سب صحیح ہوتے ہیں۔ ہم تو دیکھیں نا، یہ تو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہے نا، اس قسم کی چیزیں تو ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، تو لہٰذا اس کا یہ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے ریاست اور سیاست کی بات کی، عمران خان نے ریاست کو لوٹا بھی اور ڈبویا بھی، دونوں کام انہوں نے کیا۔ اب آئیے پنجاب کے مسئلے پر، یہ لوگ استعفیٰ نہیں دیتے۔ 9 اپریل سے لے کر یا 10 اپریل سے لے کر قومی اسمبلی سے انہیں مستعفی ہوئے یا نہیں ہوئے بقول ان کے، لیکن کیوں ایک جا کے جو اسپیکر نے ہر ایک کو لیٹر لکھ کے کہا کہ آئیے وضاحت کرے کہ میں استعفیٰ دے چکا ہوں، کسی دباؤ میں نہیں، انفرادی طور پر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ قانون کیا کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 64 کیا کہتا ہے، اور رولز اور قواعد کیا کہتے ہیں؟ جن 11 کے قبول کیے تھے قانون دیکھا تھا، یہی بات آپ ادھر اندر قبول کیے تھے، فرض کرے 5 منٹ کے لیے میں مانتا ہوں غلط کیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ صحیح کام آپ کریں نا، جا کے ایک جا کے وہ صحیح کام آپ درست کریں، آپ نہیں جاتے۔ آپ کے پی کے کی اسمبلی کی تحلیل میں کون رکاوٹ ہے؟ کوئی بھی نہیں، وہ کہتے ہیں پنجاب کے ساتھ کرنی ہے، یہی تو بہانہ ہے نا۔ اور تیسری بات یہ، کل یہ کہیں گے کہ ہماری بہت بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم نے پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا، یہ کل کہیں گے، آپ یاد رکھیے یہ جگہ۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ نہ پارلیمنٹ جاتے ہیں اور نہ پارلیمنٹ چھوڑتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی تو پیشکش کی تھی، یہ لوگ نہ پارلیمنٹ جاتے ہیں نہ پارلیمنٹ چھوڑتے ہیں، یہ استعفیٰ دیتے بھی ہیں اور نہیں دیتے بھی، یہ تحلیل بھی کرتے ہیں اور تعلیل نہیں کرتے بھی، یہ مراعات لیتے بھی ہیں اور مراعات لیتے بھی ہیں، کمال ہے نا ان کا، کمال ہے ان کا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ سیاست نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ ہیپوکریسی ہے۔ یہ کون سی سیاست ہے آپ کی جو آپ کر رہے ہیں؟ قوم کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں آپ تحلیل کرتے ہیں کہ پی کے تحلیل کریں آپ نے 26 نومبر کو اعلان کیا کہ دونوں اسمبلیوں میں تحلیل کر رہا ہوں، آپ نے 23 دسمبر کا انتظار کیوں کیا؟ پھر جب عباسی صاحب نے بتا دیا نا کہ ہم منتظر تھے کہ شاید دوسری طرف سے رابطے ہو جائیں، آپ سیاست کرتے ہیں، آپ سیاست کسی اور کی بیوقوفی پہ، کسی اور کے انتظار پہ نہیں کرتے ہیں، اپنے اصولوں کے تحت کرتے ہیں۔ آپ نے جب ایک چیز کیا، اعلان کیا، تو آپ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے یہ سارے لوگ قوم کی جذبات سے کہتے ہیں، یہ ووٹ اور ووٹر سے کہتے ہیں، یہ ووٹ اور ووٹر کی توہین کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان کی اسمبلی سے آپ کے اراکین کیوں استعفیٰ نہیں دیتے؟ سندھ کی اسمبلی سے کیوں استعفیٰ نہیں دیتے؟ عجیب بات ہے، پنجاب کی اسمبلی میں بیٹھنا حلال ہے اور قومی اسمبلی کے بیٹھنا حرام ہے، کے پی کے کی اسمبلی میں بیٹھ کے وہ حلال ہے اور پنجاب کی اسمبلی میں بیٹھ کے حرام ہے۔ یہ کس قسم کی نہیں ویلڈ پوائنٹ ہے، میں نے سوال بھی جواب بریک آ رہی ہے، جواب فرمائیے کہ پنجاب کی اسمبلی میں کوئی امپورٹنٹ رجیم چینج نہیں، وہ ناکام ہم نے کر دیا تھا، ٹھیک ہے، مرکز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ امریکہ کے بالکل اشاروں پہ، کنایوں پہ، ان کے پیسوں پہ اور سندھ کے لوگوں کے خریدنے، زرداری صاحب کے خریدے پہ بیٹھے ہیں۔ بٹ یہی لوگ جواب سنیں،
کے پی کے میں یا پنجاب میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. پنجاب میں امپورٹڈ حکومت آئی تھی, ہم نے گرا دی. مرکز میں امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہوئی ہے, اس لیے ہم استعفے دے کے باہر بیٹھے ہوئے. باقی ہم نے استعفے اکٹھے دینے, استعفے دینے کا مقصد رہے کہ پاکستان میں اکٹھا الیکشن. سندھ میں بھی یہی امپورٹڈ حکومت بیٹھے ہوئے نا, وہاں تو آپ اپوزیشن میں, وہاں سے باہر آ جائیں. سنیں نا, خالی باہر آنے کا سادیہ مقصد کیا ہے؟ آپ نے خود ہی کہا ہے سنیں نا, اگر ہم سارے پاکستان اسمبلیوں سے نکلتے ہیں, اس میں بائی الیکشن ہوتے ہیں, تو پھر الیکشن پہ زور پڑے گا, ورنہ ان کو تو کیا ہے, ان کی تو جگاڑ لگی ہے. میر صاحب آپ بتائیے کہ جو بار بار تانے مل رہے ہیں اس حکومت کو کہ آپ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن سے بھاگ گئے, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ کراچی میں بھی یہی کرنے جا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وقت پر ہوں گے عام انتخابات جو اکتوبر کی بھی ڈیٹ پی ڈی ایم کی طرف سے آ رہی؟ اچھا, ایک لائن تو یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ ابھی نہ ہو. اس میں تو میرا خیال ہے خود گورنمنٹ بھی اس چیز کا اعتراف کرتی ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ابھی اس طرح کی چیزیں نہ ہوں, تاکہ یہ جو ابھی جو دیکھیں پاپولیرٹی ایک ویو کی طرح ہوتی ہے, ایک ببل کی طرح ہوتی ہے. تو اس وقت یقینی طور پہ جو خان صاحب ہیں ان کا اپر ہینڈ ہے پاپولیرٹی کے معاملے میں, تو ظاہر گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ جب ان کا اپر ہینڈ ہے تو اس وقت وہ الیکشن میں جائیں اور وہ یہ ساری چیزیں ہوں. لیکن بنیادی طور پہ اگر اس کو اس کے ساتھ جوڑ لیں نا, جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں خان صاحب, آج دیکھیں آج اس چیز سے ان کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے یا اس چیز سے ان کو چونکہ نقصان ہو رہا ہے تو وہ آج اس کا ذکر کرتے ہیں. لیکن یہی بات آج سے چند سال پہلے اس وقت بھی کوئی پاپولر جماعت تھی, اس وقت جب انجینئرنگ ہو رہی تھی تو اس وقت جو بھی پارٹی جس کی فیور میں ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرتی ہے. تو یہ ساری پارٹیوں کا یہ بڑی خوش ہوتی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں نا, جب باقی تمام سیاستدان جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آ رہے ہوتے ہیں تو سب بڑے خوش ہوتے ہیں. عباسی صاحب ون لائنر پلیز. دیکھیں اگر مجھ سے پوچھیں تو پی ڈی ایم کو یہ ہوتا ہے نا, موت سے خوف کم ہے اور الیکشن سے خوف زیادہ ہے, وہ تو آپ کو لگ گیا. اچھا, ان کو پتا ہے, اور میں نہیں ایگری کرتا کہ پاپولیرٹی جو ہے جن وجوہات کی وجہ سے, وجوہات یہ تھے کہ عمران خان کو سازش کے ذریعے انہوں نے نکالا. عمران خان کی پاپولیرٹی ہے کہ ان کے 14 پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے اپنے آپ کو 1100 ارب کا این آر او دیا, لوگ بھول جائیں گے یہ بات. نمبر 3 یہ کہ میڈیا نے شہباز شریف اور اسحاق ڈار کو بہت بڑا کوئی ایک اسکالر, بہت بڑا کوئی فلاسفر اور افلاطون بنا کے پیش کیا, وہ دڑام سے ایکسپوز ہو گئے. مجھے بتا دیں وہ کیا بات ہے کہ عمران خان افلاطون تو خان صاحب نے اسد عمر کو بھی بنا کے پیش کیا تھا. عمران خان کو جو اگلے دنوں میں کم پاپولر اور اس پی ڈی ایم کے اس بانمتی کے کنبے کے پاس بیچنے کو کیا معیشت تھی وہ ڈبو دی. اب معیشت کو بچائیں گے, کوئی رعایت دے سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا گھنٹے اور گزریں گے, اتنا یہ گندے ہوں گے, اتنا یہ ایکسپوز ہوں گے, اسی لیے الیکشن. دیکھیے بات یہ ہے سعدیہ بی بی کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے, اکتوبر 2023 میں ہوں گے الیکشن. نہ زمان پارک کے کہنے پہ ہوں گے, ٹھیک ہے, نہ بنی گالا کے, ٹھیک ہے, وہ آرام کرے ابھی. بٹ آپ کے ساتھ شام میں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہوں گے ٹائم. مشاہد حسین, شجاعت حسین, جہاں تک آپ نے شبر زیدی اور مشاہد حسین کی بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت, یہ دونوں ٹیکنوکریٹ حکومت کی فہرست کے امیدوار ہیں. اچھا, اس لیے یہ ٹیکنوکریٹ کی بات کرتے ہیں. نہ شبر زیدی کو سینٹ ملے گی, نہ کہیں قومی اسمبلی, اچھا, نہ وزارت, اور نہ مشاہد حسین کو آئندہ کسی پارٹی میں سینیٹری ملے گی. اس لیے ان کی چانس ہی ٹیکنوکریٹ میں کہ وہ وہاں چلے جائیں. اور جہاں تک آپ نے بلدیاتی الیکشن کی بات کی, گزشتہ 2 سال اسلام آباد میں پی ٹی آئی نے کیوں بلدیاتی الیکشن نہیں کی؟ دوسری بات, کے پی کے میں بلدیاتی الیکشن ہوئی, آپ کیوں اختیارات نہیں دیتے ان کو؟ ان کے اختیارات سلب کیے تم نے, کیوں اختیارات سلب کیے تم نے؟ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود تم نے پنجاب میں کیوں الیکشن نہیں کیے بلدیاتی؟ جب سپریم کورٹ نے پرانے ادارے بحال کیے, تم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو 7 مہینے معطل رکھا. اس لیے الیکشن نہیں ہو رہے کہ پی ڈی آئی نے الیکشن کرائے, حالانکہ پی ڈی آئی نے کے پی کے میں الیکشن کرائے اور ان کی پارٹی پشاور میں جیتی ہے. یہ ہوتی ہے جمہوریت. اور دوسرے اجازت دیجیے, خدا حافظ.